अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल आफ़ियता वल माफ़ा फ़िद दुनिया वल आखिरह आमीन सुम्मा आमीन। जी प्यारे अहलुल कुरान, आज हम अपने सबक का आगाज़ करेंगे पारा नंबर 6 सूरह अल माइदा और आयत नंबर है 55। इससे पहले आपने यहूद व नसारा का भी ज़िक्र पढ़ा, मुनाफिकीन का भी पढ़ा। अल्लाह ताला की सुन्नत है कि अल्लाह ताला कुरान में जहाँ काफ़िरों का ज़िक्र करते हैं वहीं मोमिनों का भी ज़िक्र करते हैं, ताकि हम लोग जो हैं उसको अच्छे तरीके से कंपेयर कर सकें और अपने लिए बेहतरीन रास्ते को चुन सकें। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, कि ए ईमान वालो तुम्हारा दोस्त सिर्फ़ अल्लाह है और उसका रसूल और ईमान लाने वाले हैं जो नमाज़ कायम करते, ज़कात अदा करते और अल्लाह के हजूर झुकने वाले हैं। यहाँ पर एक बात याद रखिए कि पिछली आयत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को गैर मुस्लिमों से दोस्ती करने पर सख्ती से मना किया और तनबीह की है कि वो कभी आपके दिली दोस्त नहीं हो सकते और ना ही वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, बल्कि जब भी उनको मौका मिलेगा वो आपको नुकसान पहुँचाएँगे। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने हम लोग को पैटर्न भी एक बहुत खूबसूरत दे दिया दोस्ती का। ज़ाहिर बात है, इंसान एक माशरती हिवान है, उसको माशरे में रहने के लिए मुख्तलिफ़ रिश्तों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस्लाम ना सिर्फ़ हमें आखिरत को बेहतरीन बनाने का सबक देता है, बल्कि अल्लाह ताला जो है वो हमें इस चीज़ की तरफ भी राग़िब करता है कि हम इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी को किस तरह से खूबसूरत जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो ज़िक्र किया गया है वो यही ज़िक्र किया गया है कि यहूद व नसारा की दोस्ती छोड़कर जो आपस में मुसलमान हैं, जो आपस में ईमान वाले बहन भाई हैं, वो आपस में दोस्ती करें। और उनकी निशानी क्या है कि वो अल्लाह ताला कहता है कि यानी वो नमाज भी अदा करते हैं और ज़कात भी देते हैं और बाजमात नमाज जो है वो उसको अदा करते हैं और उन लोगों का फिर अल्लाह भी दोस्त है। कितनी खूबसूरत बात होगी। और जिसकी दोस्ती अल्लाह से हो गई उसको तो किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर जितनी खूबसूरत दोस्ती है अल्लाह के साथ, और उसका कितना फ़ायदा है हमें दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह से दोस्ती का। अब अल्लाह ताला अगली आयत में फरमा रहे हैं अल्लाह ताला कह रहे हैं वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहू वल्लज़ीना आमनू फ़इन्ना हिज़्बुल्लाह। अच्छा, अब यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहा है कि जो शख्स अल्लाह को और उसके रसूल और मोमिनों को दोस्त बनाए वो यकीन रखे कि अल्लाह की जमात ही गालिब होकर रहेगी। तो अब यहाँ पर ये चीज़ हमें समझ लेनी चाहिए कि गलबा सिर्फ़ सच्चे मोमिनों को हासिल होगा और मुसलमानों को इस चीज़ पर एतमाद रखना चाहिए। कम मुसलमान तादाद में हो या ज़्यादा हो, ज़्यादातर तो सूरत हाल यही रहती है कि जैसे देखें कि फ़तह मक्का से पहले भी मुसलमानों की सूरत हाल ये थी कि कुफ़ार के मुकाबले में कम थे, तादाद में कम थे। आप अगर माजी से भी सबक सीखना चाहें तो इसमें बेहतरीन सबक है हमारे लिए कि अल्लाह का जो ग्रोह है हिज़्बुल्लाह वो लोग हैं जो नमाज़ कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और बाजमात नमाज का अहतमाम करते हैं। अल्लाह और उसका रसूल उसके दोस्त हैं और फिर उनके लिए अल्लाह ताला ने फ़तह का भी पैगाम दिया है कि वो ज़िंदगी में हमेशा फ़तह याब रहेंगे। अब इस फ़तह याबी की जो असल कुंजी है वो क्या है? वो शरीयत है कि हमें अपनी शरीयत पर अमल करना है, तो अल्लाह ताला जो है वो गालिब करेगा, चाहे हम मुख्तसर जमात में हों। तो प्यारी सिस्टर्स, ऐसे लोग जो दीन के नज़दीक हैं, दीन के करीब हैं, उनके साथ जो है वो आप अपनी मोहब्बत कायम रखें, उनके साथ मोहब्बत करें और उनसे प्यार करें और आपस में बाइंडिंग अपनी इतनी ज़बरदस्त आपकी होनी चाहिए, बॉन्डिंग कि आप लोग जो हर तरह के मामलात में एक दूसरे की रहनुमाई भी कर सकें
اور دوستانہ ماحول رکھیں، اور پھر معاشرے میں بھی آپ طاقتور ہوں گے۔ پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ جماعت پہ اللہ کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، اور پھر ایسا گروپ اور ایسا گروہ جو کہ اللہ کا ہے، اللہ کی جماعت ہے، تو پھر اللہ تو اس کا ولی ہے نا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا۔ اب اللہ کہتا ہے کہ ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان میں سے اور کافر لوگوں میں سے ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق بنا رکھا ہے، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ دوبارہ پھر وارننگ دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کافروں، منافقوں اور اہل کتاب سے دلی دوستی جو ہے وہ ممنوع ہے، نہیں دوستی کرنی ہے آپ نے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی ہی آیت میں کہ وَإِذَا نَدَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ۔ اب یہاں پر دیکھیں، جب تم نماز کے لیے اذان کہتے ہو تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کی ایک اور نشانی کیا اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ یہ نماز جب ہو رہی ہو تو مذاق اڑاتے ہیں دین کا اور اسے شغل بناتے ہیں، حالانکہ اذان جو ہے وہ شاعر اللہ میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ بے وقوف ہیں۔ ان کی نشانی کیا ہے کہ وہ بے وقوف ہیں۔ اب آپ چاہیں گے کہ کوئی بے وقوف آپ کا دوست بنے؟ اور یہاں سے ایک اور سبق ہمیں بھی ملتا ہے کہ ہم لوگ بھی جب اذان ہو رہی ہو نا تو اس میں خاموشی اختیار کریں۔ اور آج کل کیونکہ اتنے زیادہ لاؤڈ سپیکرز اور یہ سب چیزیں موجود ہیں ہماری سوسائٹیز میں، تو ایک اذان کو سننا اور اس کا جواب دینا جو ہے وہ ہمارے لیے کفایت کر جائے گا۔ اب ذرا 1400 سال پہلے چلتے ہیں نا، کہ یہود و نصارہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اسی طرح سے کفار بھی۔ تو جب اذان دی جاتی تھی نا تو وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسلمانوں کا اور اللہ کا نعوذ باللہ وہ اس طرح سے مذاق اڑاتے تھے۔ اس سے ہمیں نا ایک واقعہ بھی ملتا ہے۔ ابو محذورہ تھے، وہ اذان کی آواز جو تھی نا اس کی نقل اتار رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے۔ ابھی وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو اب شریر نوجوان جیسے اکٹھے ہو کے تو وہ کسی کو یعنی طنز و مذاق کا نشانہ بناتے ہیں۔ آپ نے ابھی بھی دیکھا ہوگا، یہ جاہلوں کی مجلسیں ہوتی ہیں اور محفلیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے۔ تو اسی طرح نا خانہ کعبہ کی دوسری دیوار کے پیچھے جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، انہیں نہیں پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہیں۔ تو یہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر نا بہت زیادہ مذاق اڑا رہے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے عربیوں کی زبان بڑی فصاحت و بلاغت والی ہے، تو یہ جب وہ نقل اتار رہے تھے مزاحیہ انداز میں نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو نا اسلام قبول کرنے کی توفیق دے۔ تو پھر بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ہدایت ڈالی، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ اتنے خوش آواز تھے کہ انہوں نے اسلام بھی قبول کیا، اور مکہ میں ان کو مؤذن جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا تھا، اور جو اللہ کی قدرت کی وہ نقل کر رہے تھے اللہ نے اس کو اصل بنا دیا۔ اور یہ مسلم میں پورا واقعہ موجود ہے، مسلم اور ترمذی میں، نسائی میں، باب الاذان میں۔ تو بڑے خوبصورت اور بڑے اچھے الفاظ میں یہ اذان، پھر یعنی جو اذان کے الفاظ ہیں بڑے خوبصورت انداز میں وہ اذان پڑھا کرتے تھے، اور اس طرح نا ان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق دی۔ نیکسٹ چلتے ہیں آیت نمبر 59 میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ یا اہل الکتابی هل تنقمون، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود سے کہیے تمہیں ہم سے کیا یعنی کہ تکلیف ہے یا بیر ہے، سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور اس پر جو بھی ہماری طرف اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور حالانکہ ہم تو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ہم سے پہلے نازل کیا گیا، اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا یہود و نصارہ کو کہ وہ مسلمانوں سے محبت رکھتے اور پیغمبر اسلام کی دعوت کو قبول کرتے، لیکن ان لوگوں نے دین اسلام کا مذاق بھی اڑایا،
ٹھیک، اور نہ خود ایمان لائے اور دوسروں کو بھی اس سے جو ہے وہ فیڈ اپ کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو پتہ نا پیچھے آپ نے پڑھا ہے قرآن کی آیات میں باقاعدہ ان کی صورتحال وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ صبح کے وقت ایمان لے آتے تھے اور شام کے وقت جو تھے وہ اس ایمان سے پھر جاتے تھے اور کہتے تھے ان کا تو دین ہی نہیں اچھا ہے۔ لیکن دیکھ لیجئے کہ اللہ کا جو گروہ ہے اللہ نے اس کو مضبوطی بھی عطا کی اور فتح یاب بھی کیا، اور یہ سب کچھ کس وجہ سے ملا کہ مسلمان جو تھے وہ پختہ یقین اور توکل اللہ پر رکھتے تھے، جو آج کل نا ہم سب میں بہت کم ہے۔ اور یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ثابت ہے کہ توکل جو ہے نا انسان کو تقویٰ سے ملتا ہے۔ اللہ سے جب وہ ڈرتا ہے نا، اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے تو پھر اس کو تقویٰ بھی ملتا ہے اور توکل بھی ملتا ہے، اور ایک ایمان کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مضبوط توکل اور اللہ تعالیٰ تقویٰ جو ہے نا وہ عطا فرمائے اپنی رحمت سے، اور ہمیں اس کی توفیق بھی دے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں آیت نمبر 60 میں فرما رہے ہیں قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِبَشَرٍ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے، صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، کیا میں تمہیں اللہ کے ہاں انجام کے لحاظ سے اس سے بھی بدتر انجام والے کی خبر نہ دوں؟ وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر اس کا غضب نازل ہوا، پھر ان میں سے بعض کو اس نے بندر اور بعض کو سور بنا دیا، اور جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، یہی لوگ درجہ کے لحاظ سے بدتر اور سیدھی راہ سے بہت بھٹکے ہوئے ہیں۔ اب طاغوت کی ڈیفینیشن تو آپ لوگوں نے الحمدللہ جب ہم لوگ سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے تو آیت الکرسی میں طاغوت کا ورڈ آیا تھا، اور بڑی ڈیٹیل سے ہم نے پڑھا تھا کہ ہر ایسی شیطانی قوت جو اللہ کے مقابل چاہے کہ اس کا حکم مانا جائے، وہ ادارہ بھی ہو سکتا ہے، وہ انسان بھی ہو سکتا ہے، اور وہ کوئی بھی یعنی کہ ایسی چیز جو اللہ کے مقابل چاہے کہ اس کو مانا جائے اور اللہ کو نہ مانا جائے، ایسی طاقت جو ہے وہ طاغوت کہلاتی ہے۔ تو آپ نے پیچھے پڑھا کہ ان کے جو تھے علماء اکرام تھے، جو ان کے جو ربانی رب والے ہونے کا بڑا دعویٰ کرتے تھے، تو کیا ہو گیا تھا یہودیوں میں کہ انہوں نے اپنے علماء کی باتیں، علماء کے فتاوے اللہ کی باتوں کی نسبت زیادہ ماننے شروع کر دیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو انسان اللہ کی پیروی، جو مسلمان اللہ کی پیروی جو ہے وہ چھوڑ کر کسی طاغوت کی بندگی کرے تو پھر اس پر اللہ کی یعنی غضب ہوتا ہے نازل۔ آج کل بدقسمتی سے ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہوا ہے، لیکن یہ تو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی امت پر اس طرح کے عذاب نازل نہیں کیے کہ شکلیں بدل دیں۔ تو ورنہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے اس سے پہلے طاغوت کی بندگی کی، پیروی کی، انہیں اللہ نے بندر اور سور بنا دیا۔ اور وجہ کیا تھی کہ وہ سیدھی راہ سے بھٹک گئے اور بدتر راہیں جو ہیں وہ اپنا لی۔ آج ہم لوگ دیکھیں کہ ہمارے پاس دین اسلام مکمل طور پہ موجود ہے، محفوظ، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کی صورت میں، اور دوسرا یہ قرآن کی یعنی کہ صورت میں، اور اتنا ایزی ہے اس قرآن تک پہنچنا اور اس کو سمجھنا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم بہت زیادہ جو ہیں گھرے ہوئے ہیں۔ ایک تو فرقہ بازیوں میں بہت پڑے ہوئے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ فتاووں کے پیچھے بہت چلتے ہیں، حالانکہ ہر چیز وضاحت سے اللہ نے قرآن میں بیان کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر کے دکھا دی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی نافرمانیوں سے بچائے کہ جن لوگوں پر اللہ کا غضب ہوا تھا، اللہ ایسی حالتوں سے مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو بچائے۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا جَاءُكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، کہ اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، حالانکہ جب وہ آئے تب بھی کافر تھے اور جب گئے تب بھی کافر کے کافر ہی تھے، اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ یعنی ان کی جو کوشش تھی نا، جو وہ چاہتے تھے
وہ یہ چاہتے تھے کہ بدنام کیا جائے دین اسلام کو، اس کے خلاف سازشیں کی جائیں، پروپیگنڈا کیا جائے. اور اچھا یہ جو صورتحال ہے یہ سب کی سب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیان کریں اگر ہمارے سامنے، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ان کی دشمنی آج تک چل رہی ہے. اچھا پیاری سسٹر نے ریکارڈنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے الحمدللہ کلاس کی، اور آپ لوگ پلیز اپنے سبق پہ فوکس کیجئے، اور اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں آپ کو سوال و جواب کا موقع بھی ملے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو یہودی اس وقت بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے نا تو واعظ و نصیحت سن کر ہاں میں ہاں ملا دیتے تھے اور منافقانہ طور پر اپنے اسلام لانے کا دعویٰ کرتے تھے. حالانکہ ان کا یہ کام بھی جو تھا وہ کیا تھا، مسلمانوں کے مسلمانوں کے خلاف تھا، ان کے لیے مکر و فریب کرنے کے لیے ہوتا تھا، اور ایمان جو ہے وہ ایک منٹ کے لیے بھی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوتا تھا. اچھا آج کے ماحول میں بھی اگر آپ دیکھیں نا تو کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے کہ آپ سے کچھ لوگ دین کی بات بڑے اشتیاق سے آپ سے سنیں گے، اور بڑے ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ ایسے لوگ موجود ہیں معاشرے میں، کیونکہ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت ایک معجزہ ہمارے ساتھ کر دیا یہ قرآن کی صورت میں جو قیامت تک ہمارے ساتھ چلے گا. دیکھیں کہ آج بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں ایمان والوں کی مجلس میں جو بڑا ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، لیکن جب عمل کرنے کا وقت آتا ہے عمل نہیں کرتے، اپنا بس ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ کہ بھئی یہ بندہ جو ہے وہ میرے مزید کہ مجھے یہ اسلام کے بارے میں بتائے گا، اس سے بیشتر اچھا ہی ہے کہ میں پہلے اس کی ہاں میں ہاں ملا کے اس کو اپنی طرف سے تو پرسکون کر دوں نا کہ میں تو اکارڈنگ ٹو اسلام ہی چل رہا ہوں. بہت سارے لوگوں میں ایسا ہوتا ہے، اور میں نے تو اس کو آزمایا ہے، اور میرا خیال آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ اصل میں وہ دین اسلام پر عمل نہیں کرنا چاہتے. اور یہ چیزیں جو ہے نا یہ منافقین میں پائی جاتی ہیں. ہم اب کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دیتے تھے نا کہ منافقین کون منافقین ہیں اور کس کی بات جو ہے وہ دل تک اتری ہے یا نہیں اتری. آج تو وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، لیکن ہم لوگوں کو جو اویئر رہنے کے لیے اور جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو باتیں بتائی گئی ہیں، نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ منافقین کی، اگر ہم ان لوگوں میں دیکھیں تو پھر ہمیں کم از کم اپنا آپ بچانا چاہیے، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے. اور بے شک ہم لوگ کو یہ حق نہیں دیا دین اسلام نے کہ ہم کسی پر کافر یا منافق کا فتویٰ لگا سکیں، یہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے آپ کو بڑے خوبصورت انداز سے ان سے بچا سکتے ہیں. یہ اس لیے ہمیں بتایا گیا، اور یہ آپ لوگوں نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہم کسی کے دل کے اندر تک جانتے نہیں ہیں کہ وہ انسان کیسا ہے. تو آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ جس انسان کی قول و فعل میں تضاد پایا جا رہا ہے تو وہ ایک بہت بڑی منافق کی نشانی ہے. تو آپ لوگ خود اس سے بچیں گے، اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، اور دوسروں کے بارے میں آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ انسان منافق ہے یا کافر ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے چیز جو ہے اس کو مد نظر رکھنا ہے. چلے جی آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ ان میں سے اکثر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں اور حرام خوری میں بڑی جدوجہد کرتے پھریں گے. جو کام یہ کر رہے ہیں بہت ہی برے ہیں. اب یہ چیز آپ کو یہاں پر ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں آگاہی دی ہے کہ ایک تو یہ کہ ایسی مجلسوں میں یہ خوب کہیں گے کہ ہم دین کے پاسدار ہیں یا دین پر عمل کرنے والے ہیں، لیکن جب عملی طور پر ان کی زندگی دیکھیں گے تو یہ گناہوں پر، زیادتی میں اور سحت جو ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا ہے، اکلہم السحت، یعنی یہ کھانے میں حرام، جس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ مٹانا، ختم کرنا، برباد کر دینا، ایسا رزق حرام. یہ سحت کا مطلب جو ہے نا بڑا گہرا نکلتا ہے. تو یہ اس کی تگدو کرتے ہیں. یعنی بظاہر وہ آج معاشرے میں اگر ہم ایسے لوگوں کی طرف نظر دوڑائیں، سود کھا رہے ہوں گے،
اور یعنی جو کام برے جتنے بھی دین میں بتائے گئے ہیں گناہ کے کام ان میں دلیر ہوں گے، لیکن مجلس میں جب دین والوں کی بیٹھیں گے تو تب کہیں گے کہ ہم تو پکے نمازی ہیں، پکے پرہیزگار ہیں، واز بھی سن رہے ہیں اور واہ واہ بھی کر رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں جو آپ بات کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی منافقت سے بھی بچائے اور ایسے منافقوں سے بھی اللہ تعالیٰ بچائے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کہ ان کے جو مشائخ اور علماء ہیں نا، ربانی یعنی رب والے، ان کے جو ایسے بڑے جیسے ننز آپ کہتے ہیں نا عیسائیوں میں، اس قسم کا ان کا میلز میں جو ہوتے تھے علماء اور بڑے پاک باز، ایک خاص علماء کے طبقے سے تعلق رکھنے والے، ان کو ربانی یعنی رب والے کہا جاتا تھا، اور احبار جن کے پاس بہت زیادہ ہبر سے نکلا ہے یہ لفظ، تو بہت زیادہ یعنی تھے علم والے تھے، حالانکہ وہ دنیاوی علم تھا۔ ان قولہم الاثم وقولہم السخط، وہ یعنی گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے اللہ کہتا ہے کیوں نہیں روکتے، بہت برا جو یہ کام کر رہے ہیں۔ ہے سمجھنے کی بات ہے۔ ویسے اس وقت تو یہ آیات پڑھتے ہوئے یقین مانیں دل کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں بھی علماء سو جو ہیں انہوں نے کئی صورتیں نکال لی ہیں حرام کو حلال بنانے کی، اور یہ کیسی آیت جو ہے وہ دیکھیں، اللہ نے جو کہا ہے نا کہ قرآن رہنمائی ہے اور روشنی ہے اور اس میں قیامت تک کی ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں، تو یہ پوری فٹ آ رہی ہیں آج کل مسلمانوں پہ، حالانکہ یہ یہودیوں کا شیوا تھا جن کو اللہ نے مغضوب علیہ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ۔ اب آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، نعوذ باللہ، بندھے ہوئے تو انہی کے ہاتھ ہیں، اور اس بکواس کی وجہ سے ان پر پھٹکار پڑ گئی، بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ جو ہے نا، اللہ کہتا ہے کہ وہ کھلے ہوئے ہیں اور وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور اس نے ان کے اکثر لوگوں کو بجائے ہدایت کے الٹا سرکشی اور کفر میں ہی بڑھا دیا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے درمیان یعنی یہود و نصارہ کے درمیان روز قیامت تک عداوت اور کینہ، بغض اور دشمنی ڈال دی ہے۔ جب بھی یہ لوگ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ سے بجھا دیتا ہے، اور یہ ہر وقت زمین میں فساد برپا کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہودی جو تھے، جب ان کو کہا جاتا تھا نا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تو یہودی حرام خور تھے اور سود خور بھی، اور سود خوری کی صفت یہ ہے کہ انسان میں نا بڑی خود غرضی اور بخل پیدا ہو جاتا ہے، اور اس میں بخل اس حد تک پہنچ جاتا ہے انسان میں جب وہ سود خور ہو جاتا ہے نا، کہ جب انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے یا قرض حسنہ کو دینے کو کہا جاتا ہے نا، یہ طرح طرح کے جملے جو ہے نا وہ کہتے ہیں، فضول قسم کے جملے کستے ہیں۔ اور سورۃ آل عمران میں بھی آپ لوگ آیت نمبر 181 میں اس کو بڑے آسان طریقے سے پڑھ چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں کہ جب ان سے قرض حسنہ دینے کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ اللہ فقیر ہو گیا اور ہم غنی ہیں، تبھی تو وہ ہم سے قرض مانگتا ہے۔ اور اس آیت میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہودیوں کی بدکاریوں کی وجہ سے اللہ کی برکات اور نوازشیں ان پر بند ہو گئیں، تو کہنے لگے کہ اب نعوذ باللہ اللہ بخیل ہو گیا۔ تو جس کے جواب میں اللہ نے یہ آیات نازل کی کہ بخیل تو تم خود ہو، اور پھر اوپر سے یہ اس قسم کے خرافات بولتے ہو، اور تمہارا دوہرا جرم ہے کہ ایک تو تم حرام کھا رہے ہو اور اس کے بعد اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، اس وجہ سے اللہ نے کہا تم ملعون ہو۔ اور اللہ کے رویے میں تو کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ تو دونوں ہاتھوں سے دن رات جو ہے وہ کائنات میں خرچ کر رہا ہے، اور جہاں سے وہ چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے، اور ایسے بدکردار لوگوں کے ساتھ اللہ نہیں ہوتا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، دن رات خرچ کرتا ہے، اسے کبھی کم نہیں ہوتا۔ بھلا دیکھو کہ آسمان اور زمین کی پیدائش سے لے کر آج تک وہ کتنا رب جلیل جو ہے وہ خرچ کر چکا ہے، لیکن اس نے جو خرچ کیا نا اس کے ہاتھ سے ابھی بھی کم نہیں ہوا۔ اگر اسی حدیث کی روشنی میں ہم سمجھنا شروع کریں تو دیکھیں، آپ مجھے بتائیں کہ کتنے خزانے ہیں کائنات کے جو
شروع سے بنی آدم استعمال کر رہے ہیں لیکن اس میں فرق نہیں آیا. پانی اس کی بہترین مثال ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں سونا چاندی کے ذخائر ہیں, پھر خوراک کے ذخائر ہیں. انسان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اگر کوئی تنگی آ جائے تو وہ ایک الگ بات ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے نا کہ اس آیت میں کہ ان میں سے اکثر کو بجائے ہدایت کے الٹا سرکشی جو ہے اور کفر میں اللہ بڑھاتا ہے, تو اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن سے کون لوگ گمراہ ہوتے ہیں. وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں کہ جن کے قلبی امراض جو ہے نا اس قدر پیچیدہ ہو چکے ہوتے ہیں نا, ان کے جو دل میں مرض نفاق کا اتنا بڑھ چکا ہوتا ہے اور ان کی سرکشی اور کفر میں اتنا اضافہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ یعنی حق بات کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو جو سچے دل سے ایمان لاتے ہیں, یہاں پر اللہ نے ان کو وارننگ دی اور بتایا ہے, ایک قسم کا اویئر کیا ہے کہ ان سے ہوشیار نہیں ایسے لوگوں سے. اور ایسے لوگ جو ہے نا وہ نصیحت قبول کرنے کی بجائے غصے میں آ کے مزید آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. اور ایک اور چیز جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی نا کہ ان کی اسی سرکشی اور کفر کی وجہ سے قیامت تک کے لیے دو جماعتوں کا ذکر بار بار ہو رہا ہے, ایک یہود و نصارہ کا. تو اللہ کہتا ہے کہ ان کی آپس میں ایسی دشمنی ہے جو قیامت تک چلتی رہے گی. اس طرح ہر گروہ کے اپنے اپنے فرقوں میں بھی اختلافات ہیں اور بعض عداوتیں ہیں. اگرچہ یعنی مسلمان تو ان کے خلاف متحد ہو جاتے ہیں نا, یہود و نصارہ کے اور سب کے, تو لیکن یاد رکھیں کہ مسلمان بھی آپس میں جو باہمی اختلافات چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسلمانوں کے ہیں نا, ان کی وجہ سے مسلمان جو ہے نا وہ مات کھا جاتے ہیں اور نقصان میں رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اپنی اتنی زیادہ یعنی پستی اخلاق کی وجہ سے اور یعنی قبول نہ کرنے کی وجہ سے ہدایت ان کو اللہ تعالیٰ نے بس یعنی یہ فساد ہی کرتے ہیں ہر وقت. اور حالانکہ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو زمین پر فساد کرتے رہتے ہیں. اچھا, ایک اور بات اس آیت میں آپ نے ابھی پڑھی ہے نا کہ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاءھا. اب اس میں دیکھیں کہ یہ جب بھی یہ لوگ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے. اس میں نا ایک فتنے کا بھی ذکر ہے. شماس نامی ایک یہودی تھا. جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی نا تو منافقوں کے علاوہ یہود کو بھی بڑی یعنی کہ جس کو کہا جائے نا تن بدن میں آگ لگ گئی تھی. تو بوڑھا یہودی تھا شماس, اس نے چند یہودی نوجوانوں کو نا اس بات پہ آمادہ کیا کہ جہاں بھی کہیں اوس اور خزرج بیٹھے ہوں گے نا مل کر مجلس میں, اور کیونکہ اسلام نے ان کو اکٹھا کر دیا تھا, تو وہاں جا کر ان کی جو زمانہ جاہلیت میں یہ جنگ لڑی گئی تھی نا ان کی ایک جنگ بعث, تو اس کے متعلق جو ہے نا وہ اشعار پڑھنا شروع کر دینا تاکہ ان کے درمیان آپس میں نا لڑائی دوبارہ سے بڑھ جائے, عروج پا جائے. تو انہوں نے نا وہی کام شروع کیا. تو پھر اتنے میں یعنی کہ لڑائی کا میدان تقریباً گرم ہونے کے قریب تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً موقع پر پہنچ کر یہ بات فرمائی کہ میری موجودگی میں ایسی جاہلیت کی باتیں یعنی ایسے کام تم کر رہے ہو جو جاہلوں کی صفت ہے. تو اس پر انصار جو تھے وہ چونک اٹھے اور انہیں فوراً احساس ہو گیا کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آئے ہیں. تو پھر وہ آپس میں گلے مل کر رونے لگے. تو یعنی یہودی جو ہیں وہ کسی بھی صورت فتنہ انگیزی سے باز نہیں آتے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کی لگائی ہوئی جو آگ ہے نا اس کو فوراً بجھا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. اب یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر ایک اور جو بات ہے کہ یہ سوچتے کچھ ہیں کہتے کچھ ہیں اور سب کچھ فتنہ فساد برپا کرنے کی غرض سے کرتے ہیں. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ انہوں نے زہریلی بکری کی دعوت بھی کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیبر کے موقع پر. تو یہ اس طرح کے فسادات پھیلاتے رہتے ہیں. آیت نمبر 65 کی طرف چلتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے تو تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان سے ان کی برائیاں زائل کر کے انہیں نعمتوں والے باغات میں داخل کرتے.
اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ اگر انسان ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ ان کی تمام جو برائیاں ہیں وہ ختم کر دیتا ہے اور ان کو اہل ایمان میں داخل کرتا ہے، اور ایسے اہل کتاب کے جن کو جو مسلمان ہوتے ہیں ان کو دوہرا اجر ملتا ہے، ایک اپنے نبی اور کتاب پر ایمان لانے کا اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر ایمان لانے کا، تو ان کے لیے باغات ہیں نعمتوں والے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں اگر یہ لوگ تورات اور انجیل پر جو دوسری کتابوں پر ان کے رب کی طرف سے نازل تھیں ان پر عمل پیرا رہتے تو ان کے اوپر سے بھی کھانے کو رزق برستا اور پاؤں کے نیچے سے بھی ابلتا۔ ان میں سے کچھ لوگ تو راستوں ہیں لیکن اکثر ان میں سے بد عمل ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ بات یاد رکھیں کہ ان کو تورات اور انجیل کے بارے میں اور جتنی بھی کتب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں ان پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نتیجے میں ان کو برکتیں ملنی تھیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے اچھے اور برے اعمال کے اثرات دل پر بھی ہوتے ہیں اور فضاؤں میں بھی ہوتے ہیں جہاں پر مومن رہ رہا ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ خطاب بظاہر اہل کتاب کو ہے لیکن یہ حکم عام ہے، یعنی کوئی بھی امت جو کتاب اللہ پر سچے دل سے ایمانداری سے دیانتداری سے عمل کرے گی اس پر ابر رحمت بھی برسے گا، نیچے سے زمین سے پھل اور میوے بکثرت ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عرضی اور سماوی برکات کا نزول ہوگا، آفات دور ہوں گی، وسیع رزق ملے گا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حدود اللہ میں سے اگر ایک حد بھی جو ہے وہ قائم کی جائے نا تو 40 سال کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، یعنی جیسے آپ 40 دن بارش ہو اور اسے خوب مردہ زمین میں جان پڑ جائے نا تو اس سے زیادہ رحمتیں اور برکتیں اس جگہ پر نازل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے اگلی آیت میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیں، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق نہ ادا کیا اور اللہ آپ کو لوگوں کے شروں سے محفوظ رکھے گا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ یقیناً کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا، آپ ان سے کہیے اللہ اہل کتاب جب تک تم تورات اور انجیل جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پابندی نہ کرو گے تو تم دین کی کسی اصل پر نہیں ہو، اور جو کچھ آپ کے طرف نازل کیا گیا نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وہ تو ان میں سے اکثر کو سرکشی اور کفر میں ہی بڑھائے گا، لہذا آپ ان کافروں پر غمزدہ نہ ہوں۔ اب یہ دیکھ لیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ اور میں بھی کوئی دین سیکھتے ہیں یا دین کی بات سیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ نے اس دین حق کا پیغام پہنچانا ہے، تو پھر یہ ہم لوگوں پر بھی فرض بنتا ہے کہ ہم دین کی جتنی بھی بات ہم جانتے ہیں نا اس کو ہم آگے پہنچائیں، اس کی تبلیغ کریں، سکھائیں سب کو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کافروں پر غمزدہ نہ ہوں، اب اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے۔ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی اور آج کے دور میں ہمیں کہ ان لوگوں کے اوپر آپ نے یعنی غمزدہ نہیں ہونا جو آپ کی تبلیغ سے کوئی اثر نہیں لے رہے یا اپنے اندر چینج نہیں لا رہے، تو وہ پھر اپنا برا کر رہے ہیں، آپ کا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اور پھر اس میں دیکھیں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے یا یہودی ہیں یا صابی ہیں یا نصارہ، ان میں سے جو کوئی بھی سچے دل سے اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ایسے لوگوں کو نہ خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ یہ یاد رکھیے کہ خوف اور غمزدہ نہیں ہوں گے، یہ ان لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو لوگ یعنی کہ تھے نا، جو یہودی بھی تھے، نصرانی بھی تھے اور اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور عمل صالح اپنی اپنی شریعت کے مطابق کرتے تھے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ دیا کہ وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب تک اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے تمام دنیا کے لیے نبی بن کے آ چکے ہیں اور ان کی شریعت پر ایمان لانا اور شریعت محمدیہ پر عمل کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے جو بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ یعنی کامیاب ہو آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جو اس سے پہلے ایمان لائے تھے، ان میں سے کچھ ہدایت یافتہ یہودی تھے، صابی تھے اور جو نصارہ تھے، ان کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا علیہم رسولا، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور اس کی طرف رسول بھی بھیجے، لیکن جب بھی کوئی رسول ان کی خواہشات کے خلاف حکم لے کر آیا تو ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلا دیا اور ایک کو مار ہی ڈالا، اور یہ سمجھتے رہے کہ اس سے کچھ فتنہ رونما نہ ہوگا، لہٰذا وہ اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی اور ان میں سے اکثر لوگ جو تھے نا وہ اللہ کہتا ہے کہ جو یہ کام کرتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں اچھے طریقے سے دیکھ رہا تھا۔ اب یہاں پر دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے یعنی حضرت زکریا اور یحییٰ کو بھی قتل کیا، پھر بخت نصر جیسا جو بادشاہ تھا ان پر اللہ نے مسلط کیا اور وہ عذاب الہی کی صورت میں ان پر آیا اور اس نے تہس نہس کر دیا ان کو، بنی اسرائیل کو، اور پھر کافی دیر تک انہیں یہ سختیاں جھیلنی پڑیں، اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے صلیب پر چڑھایا۔ یہ تو الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رفع آسمان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگ اندھے اور بہرے ہیں، یعنی نہ وہ دیکھتے ہیں حق کو، نہ ان کے اندر کوئی بصیرت نامی چیز ہے اور نہ ہی وہ سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ زیادہ جاننے والا سب کچھ۔ یہاں پر پیاری سسٹرز آج کا لیکچر الحمدللہ اللہ کی توفیق سے مکمل ہوا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔